Hey everyone, today we're diving into the incredible journey of St. Paul the Apostle and why his feast day is such a big deal for Christians around the world. Now, you might know St. Paul as one of the most influential figures in Christianity, but did you know he wasn't always a follower of Christ? In fact, he started out as Saul of Tarsus, a fierce persecutor of Christians. Yep, you heard that right. But everything changed on the road to Damascus. Saul had a dramatic encounter with Jesus, a blinding light, a heavenly voice, and bam, his life was turned upside down. Saul became Paul, and from that moment on, he dedicated his life to spreading the gospel. St. Paul's missionary work took him far and wide, from Jerusalem to Rome and everywhere in between. He faced countless trials, shipwrecks, imprisonment, and even beatings, yet his faith never wavered. Paul's letters to the early Christian communities, which make up a significant part of the New Testament, are filled with wisdom, encouragement, and profound teachings about God's love and grace. The Feast of St. Paul is a time to reflect on his incredible transformation and unwavering dedication to Christ. It's a day marked by prayers, worship, and a deep dive into his writings. Paul's message of salvation for all, not just a select few, reminds us that no matter where we start in life, God's love can lead us to extraordinary places. So, as we celebrate St. Paul's feast day, let's remember his journey and let his story inspire us to be bold in our faith and share the light of Christ with everyone we meet. Thanks for watching, and God bless. वेलकम बैक लिव फॉर अदर्स में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान जाहिद शरीफ और आज हम पाकमा कैथलिक कलीसिया के साथ मिलकर आलमगीर सतह पर मुकद्दस पौलुस रसूल की तब्दीली की ईद बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं और इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं निहायत ही काबिल एहतराम जनाब एंथनी फेलिक्स। इनसे आज हम मुकद्दस पौलुस रसूल की तब्दीली की ईद के मौका पर बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। और आए मेरे साथ। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि आज के इस प्रोग्राम के हमारे मेहमान हैं निहायत काबिल एहतराम आर्च डायसिस ऑफ कराची के मुनाद और सेंट पैट्रिक्स कॉलेज के जो है वो कोऑर्डिनेटर जनाब एंथनी फेलिक्स। तो आज हम सर आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, आज हम सबको मुकद्दस पौलुस रसूल की तब्दीली के हवाले से कुछ बताएं। बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, आपका ये चैनल और आपकी ये सारी सरगर्मी खुदा के हुजूर मकबूल हो, क्योंकि इसके ज़रिए आप खुदा के पैगाम को लोगों तक सरेआम पहुंचाते हैं। मैं दुआगो हूँ कि आपकी ये सारी काविश, आपकी ये सारी कोशिश खुदा के हुजूर मकबूल और मंजूर ठहरे। थैंक तो अजीज़ भाइयों और बहनों, आप सब इस बात से अच्छी तरह आगाह हैं कि वो जिसे साउल कहा जाता था, जो खुदावन का और उसके मानने वालों का दुश्मन था, किस तरह तब्दील होकर उसी खुदावन का प्रचारक और उसकी बातें बताने वाला बन गया। साउल की पौलुस में तब्दीली कलीसियाई तारीख में एक बड़ा अहम मोड़ है और हम जानते हैं कि इसके बाद किस तरह कलीसिया गैर अक़वाम में फैलना शुरू हुई और गैर अक़वाम ने खुदावन के कलाम को जाना, सीखा और उसे अपना निजात दहिंदा तस्लीम किया। मुकद्दस पौलुस रसूल की तब्दीली के हवाले से कुछ असबाब हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमें मिलते हैं। तो आइए चंद एक बातों पर, निकात पर गौर करते हैं। साउल का नाम बदलकर पौलुस रखा गया, ये इसी बात की अलामत है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने शिमौन का नाम बदला और उसे पतरस करार दिया, तो साउल तब्दील होकर पौलुस बनता है। यानी नाम जो हमारी शनाख्त और पहचान है, दरअसल वो हमारे किरदारों की भी निशानदेही करती है, उसकी भी गमाज़ी करती है। नाम का बदला जाना या नाम का तब्दील किया जाना इस बात की अलामत है
کہ اب تمہاری نئی ذمہ داریاں ہیں اور پرانی ذمہ داریاں یا پرانے کردار سے تمہارا اب کچھ تعلق نہیں رہا، اب بلکہ تم ایک نئی شخصیت اور نیا کردار بن گئے ہو۔ تو ساؤل اب پولس بن جاتا ہے اور اس کی زندگی سے ہمیں کئی اسباق ملتے ہیں، جن میں سے 2 باتیں میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ خدا کی ہدایت کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ ہماری ذاتی خواہشات، ہماری ذاتی ارادے کچھ بھی ہوں، لیکن دراصل جو خدا کی رضا اور خدا کی مرضی ہے وہی سب سے مقدم ہے۔ ساؤل خدا کے بندوں کا، خدا کے لوگوں کا مخالف تھا، اور یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح کا بھی مخالف تھا۔ اور ہم جانتے ہیں، کلام مقدس بتاتا ہے کہ ساؤل پہلے شہید یعنی اسطفنس کی سنسار کرنے کے موقع پر وہاں موجود تھا، اور وہ اس کی رضا بھی اسی میں شامل تھی کہ یسوع مسیح اور اس کے ماننے والوں کو کسی طرح روک دیا جائے۔ لیکن جب وہ خود خداوند سے متعارف ہوتا ہے، حقیقی طور پر اس کا تعارف ہوتا ہے، وہ حقیقی طور پر جان لیتا ہے اور اپنی زندگی میں خدا کی رضا کو تسلیم کرتا، اور پھر خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ تسلیم کر کے اس کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ ایک اور سبق جو ہم یہاں سے سیکھ سکتے ہیں وہ ہے خدا کی طاقت اور معافی۔ ساؤل اپنے زور میں دوڑتا چلا جا رہا تھا، اس نے حکم نامے لے لیے، وہ سمجھتا تھا کہ یہ حکم نامے جو اسے ملے ہیں وہ بڑا درجہ اور بڑی حیثیت اور مرتبہ رکھتے ہیں، گو کہ وہ پرانے عہد نامے سے واقف تھا، لیکن وہ خدا کی حقیقی طاقت سے واقف نہ تھا، اس لیے وہ اپنے زور میں گھوڑے پر دوڑتا ہوا جاتا ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح گرتا اور پھر کس طرح خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوتا ہے، اور پھر وہ حقیقی توبہ کرتا اور خداوند یسوع مسیح کو پہچانتا اور اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے۔ تو ایسے ہی خداوند کی طاقت اور خداوند کی معافی آج بھی کارگر اور مسلم ہے، اور وہ لوگوں میں اسی طرح کام کرتی ہے۔ ایک اور بات جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کا منصوبہ اور مقصد کیا ہے۔ دنیا میں، کائنات میں جو کچھ بھی بنایا گیا ہے وہ اس میں ضرور خدا کی الہی مرضی اور منصوبہ ہے۔ ہماری انسانی ذہن اور ہمارے انسانی سوچ اس بات کو قبول اور تسلیم نہیں کرتی، اور ہم اپنی ذہنوں کے مطابق، اپنے خیالوں کے مطابق اپنے منصوبے بناتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ صرف اور صرف خداوند کا منصوبہ اور خداوند کا مقصد ہی پورا ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے خداوند نے ضرور ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جب وہ وقت پورا ہوتا ہے تبھی وہ منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تو ساؤل کے لیے بھی یہی تھا کہ ایک بڑے عرصے تک خداوند کا مخالف رہے، لیکن آخرکار وہ خداوند کو قبول کرے۔ عزیزو، یاد رکھیے کہ واقعات وہی رہتے ہیں، صرف کردار اور شخصیتیں بدل جاتی ہیں۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسیح کے مخالف ہیں، اور بہت سے لوگوں کو آج بھی ساؤل سے پولس بننے کی ضرورت ہے۔ اسی تبدیلی کے حوالے سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اور مسیح میں ایک نئی زندگی کیسے شروع کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ کسی کی جان لینا بہت کبھی فعل ہے اور ایک بڑا مہلک قسم کا گناہ ہے، لیکن جب انسان اپنی غلطی پر نادم ہوتا ہے تو اس کے لیے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ ساؤل ہوتے ہوئے اسطفنس کو شہید کرنے میں پورا کردار ادا کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس کی اس بڑی خطا، اس بڑے غلطی، اس بڑے گناہ کو بھی معاف کرتا اور اسے قبول کر لیتا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، ہمیں خداوند کی اس عظیم رحم اور معافی کو ہمیشہ یاد رکھنا اور اس کے لیے خود کو تیار کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور سبق جو ہمیں اس تبدیلی سے ملتا ہے وہ یہ کہ جو تبدیلیاں ہیں وہ اچانک اور غیر متوقع طور پر ہوتی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر ساؤل کو یہ پتا ہوتا کہ وہ یوں تو اچانک بدل جائے گا تو وہ کبھی بھی دمشق کی راہ پر نہیں جاتا، وہ شاید کسی اور جگہ چلا جاتا۔ لیکن جیسا کہ کلام مقدس میں درج ہے کہ خدا نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، تو یقینی طور پر ہر کام کے لیے ایک جگہ بھی مقرر کی، تو وہ راستہ ہی وہ خاص مقام تھا جہاں ساؤل کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔
کہ وہ اپنی زندگی کو بدلے. خداوند کا اس پر ظاہر ہونا اور خداوند کا اس پر ظاہر ہونا اس بات کی علامت ہے, اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خداوند کے منصوبے ہی اچانک اور غیر متوقع ہوتے ہیں. اس لیے اس سے ہمیشہ اچھے کی توقع رکھنی چاہیے اور اپنی زندگی میں اچانک ہونے والی تبدیلیوں کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تبدیلیاں جو غیر متوقع ہوتی ہیں ہمارے لیے ہمیشہ خوشی, شادمانی, فرحت اور اس سب سے بڑھ کر نجات کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں. ایک اور پیغام جو ہمیں اس عید کے حوالے سے ملتا ہے کہ خدا کی رضا میں آمین کہنا چاہیے. ساؤل کے لیے یہ موقع پورا موجود تھا کہ وہ ایک بار پھر اپنی ضد کا اظہار کرتا اور اس ساری باتوں کو جو اس پر وقوع ہوئی اسے ایک خام خیالی جانتا یا اسے حالات اور واقعات سمجھ کر درگزر کر دیتا, نظر انداز کر دیتا. لیکن وہاں اس نے خدا کی رضا کو جانا کہ ہاں میرا نابینا ہونا اور پھر مجھے خواب میں مخصوص بندے کا دکھائی دینا اور پھر اسی شخص کا میرا معلوم کر کے مجھے شفا دینے کے لیے آنا, یہ ساری باتیں خدا کی عین رضا کے مطابق تھیں. تو یہ تبدیلی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو کچھ بھی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے دراصل اس میں خدا کی رضا اور خدا کی مرضی ہی شامل ہوتی ہے اور ہمیں خدا کی مرضی پر آمین کہنا چاہیے. اور جب ہم خدا کی مرضی پر آمین کہتے ہیں تو نہ صرف ہماری اپنی زندگی بلکہ ہم دوسروں کی زندگیوں کو بھی پھلدار اور خوشگوار بنا دیتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اس موضوع پر بہت سی اور باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن اتنی باتوں کو ہی غنیمت جانیے اور مقدس پولوس رسول کی تبدیلی کی یہ عید جو آج منائی جا رہی ہے ہم سب کے لیے ایک سبق آموز ہو اور ہم بھی اپنی زندگیوں میں مقدس پولوس کی طرح غیر اقوام میں لوگوں کو خدا کا پیغام سنانے کے قابل ٹھہریں. مسیح یسوع کے وسیلے سے بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہم سب کو مقدس پولس رسول کی تبدیلی کی عید کے حوالے سے بہت ساری اچھی باتیں بتائیں اور سکھائیں. اس کے لیے خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے والوں کو بڑی برکت دے. اب ناظرین, آخر میں میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو مقدس پولس رسول کی تبدیلی کی عید بہت بہت مبارک ہو. اب تک اتنا ہی. ہمیشہ کی طرح ساتھ رہیے گا. لو فار ادرس میں. خدا حافظ.